मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल हुआ चाहता है और दूसरा अशरा अनकरीब शुरू होने वाला है। बड़ी तेजगामी के साथ रमज़ानुल मुबारक के शब रोज़ गुजर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक की कीमती बहारें हमसे रुखसत हो रही हैं। ज़रूरत है बाकी मानदा रमज़ानुल मुबारक के दिनों और रातों को अल्लाह की इबादत के साथ जोड़ने की, कुरान की तिलावत में गुजारने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर मेहरबान है, बड़े शफीक व मुशफिक हैं। अल्लाह ताला ने जितने अहकाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से कुरान के जरिए से उम्मत पर फर्ज फरमाए हैं, लाजिम फरमाए हैं, तो उसमें अपने बंदों की नफ्सियात का और उनके मिजाज का बड़ा लिहाज फरमाया है। अल्लाह ताला जानते थे कि रोजे रखना और मुसलसल रोजे रखना ये कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज फरमाने से पहले इंसानों की ज़हन साजी फरमाई। उस इबादत के लिए, उस हुक्म के लिए पहले से इंसानों को तैयार फरमाया, शौक दिलाया। चुनांचे सबसे पहले फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। ये बड़ा प्यारा खिताब है। अल्लाह ताला अज़रूए प्यार, अज़रूए मोहब्बत, अज़रूए शफकत अपने बंदों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, इससे मुखातब फरमाते हैं। और कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों से इस तरह खिताब फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे वो बंदो जो मुझ पर ईमान लाए हो, जो रसूलुल्लाह पर ईमान लाए हो, यौम आखिरत पर ईमान लाए हो, तो शफकत भरा, प्यार भरा खिताब फरमाया। फिर आगे फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, लेकिन तुम पहले नहीं हो कि जिन पर रोजे फर्ज किए गए हैं। तुमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, हमने रोजे उन पर भी फर्ज किए थे, और इसलिए किए थे कि ये रोजा बड़ी अहम इबादत है। हमने किसी कौम को, किसी उम्मत को इस इबादत से महरूम नहीं किया, और हम तुम्हें भी इस इबादत से, इसकी बरकत से शर्फयाब करना चाहते थे, इसलिए हमने तुम पर रोजा फर्ज किया है। चुनांचे तारीख की किताबों में लिखा है कि हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम हर महीने के अय्याम 20 के 3 रोजे, 13, 14, 15, हर महीने के ये 3 रोजे हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा रखते थे। उन पर ये रोजे फर्ज के दर्जे में थे। फिर जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आया तो उनकी कौम बड़ी सख्त थी, बड़ी अक्खड़ मिजाज थी, बहीमियत की सिफात उनमें पाई जाती थी। तो उनमें से बहीमियत की इस सिफत को खत्म करने के लिए, उनके अक्खड़पने को, उनकी सख्ती को दूर करने के लिए, कम करने के लिए उन पर साल भर के रोजे फर्ज किए गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 दिन रोजा रखते थे, तीसरे दिन इफ्तार करते थे। गरज ये कि जितने अंबिया गुजरे हैं और जितनी उम्मतें गुजरी हैं, हर नबी ने, हर उम्मत ने रोजा रखा है। तादाद कमोबेश कम या ज्यादा जरूर रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी कौम को
کسی امت کو اس عبادت سے محروم نہیں فرمایا۔ حد یہ ہے کہ آج بھی دنیا کی اکثر قومیں مسلمانوں کے علاوہ بھی اپنے طور پر کسی نہ کسی طرح روزہ رکھتی ہیں۔ غیر مسلم بھائیوں کو دیکھ لیجئے، یہ برت کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں تو وہ بھی روزے ہی کی ایک شکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شوق دلانے کے لیے، اس عمل پر عمل درآمد کے لیے تیار کرنے کے لیے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اے میرے ایمان والے بندو، تم پر روزے فرض تو ضرور کیے گئے ہیں، لیکن تم پہلے ہرگز نہیں ہو اس زمین پر کہ جن پر روزے فرض کیے گئے ہوں۔ یہ کام تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے تم سے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارا باطن اور تمہارا ظاہر، تمہارا اندر اور تمہارا باہر دونوں صاف ستھرا بن جائے، پاکیزہ بن جائے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو نفس کمزور ہوتا ہے، نفسانی خواہشات کمزور پڑ جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے، اور نفسانی خواہشات کا جب غلبہ ختم ہوتا ہے، زور ٹوٹتا ہے، نفس ٹوٹتا ہے، تو آدمی کے لیے شریعت کی پیروی آسان ہو جاتی ہے۔ غیر رمضان میں آدمی چونکہ من چاہ کھاتا ہے، من چاہ پیتا ہے، نفسانی خواہشات دن میں رات میں ہر وقت پوری کرتا ہے، تو نفس موٹا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، پھلتا پھولتا چلا جاتا ہے، اور یہ موٹا طاقتور اور پھلتا پھولتا نفس شریعت کی طرف نہیں بلکہ گناہوں کی طرف انسان کو دھکیلتا ہے، اور جب گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے تو پھر تقویٰ پیدا نہیں ہوتا بلکہ مزاج میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ کا چونکہ حکم ہے کہ ختم سحری سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا ہے، نہ کچھ پینا ہے، نہ نفسانی خواہشات پوری کرنی ہے، تو سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نفس کمزور ہو جاتا ہے، نفسانی خواہشات کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب نفس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو شریعت کی پیروی از خود آسان ہو جاتی ہے، اور شریعت کی آسان پیروی کی برکت سے انسان میں تقویٰ کی صفات آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ پرہیزگار بنتا چلا جاتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں کو روزے جیسی اہم عبادت کے لیے تیار کرنے کے لیے، اس کا شوق دلانے کے لیے فرمایا لعلکم تتقون، اے میرے بندو، تم پر جو میں نے روزے فرض کیے ہیں، تم سے جو یہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں، اس میں میرا کوئی اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں فائدہ بھی خود تمہارا ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، اور متقی اور پرہیزگار بن کر تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، اے میرے بندو، یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں، کوئی سال بھر تو تم سے روزے نہیں رکھوائے جا رہے ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، 360 دن، سال بھر کے 360 دنوں میں سے تم سے فقط 29 یا 30 روزے رکھوائے جا رہے ہیں، جو گویا سال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اسے عارضی طور پر روزے نہ رکھنے کی اور بعد میں ان کی قضا کر لینے کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ جو 4-5 باتیں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بسلسلہ ان آیات میں بیان فرمائی ہیں، ارشاد فرمائی ہے، ان کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے نفس کی، اس کے مزاج کی، نفسیات کی رعایت کے ساتھ اسے روزے جیسی اہم عبادت کا شوق دلایا جائے، اس کے لیے اسے آمادہ کیا جائے، تیار کیا جائے۔ چنانچہ اہل ایمان اور خوش نصیب حضرات صحابہ کرام جو اس آیت کے اور قرآن کے سب سے پہلے مخاطب تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اور شوق دلانے کے اس انداز کو ہاتھوں ہاتھ وصول کیا، اور بسط شوق و رغبت روزے رکھنے شروع کیے، اور اس شان سے رکھے کہ سخت گرمی کے زمانے میں، سفر کی حالت میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دینے کے باوجود روزہ رکھتے تھے۔ اور بعض صحابہ تو یہ تمنا کرتے تھے کہ اے کاش پورا سال ہی رمضان ہو جاتا، پورا سال ہی روزوں میں گزرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ روزے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے۔ روزے کی برکت سے انسان اپنے رب کے کتنے قریب پہنچ جاتا ہے، کتنا چہیتا بن جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا کوئی دوسرا نیک کام کرتے ہیں تو اسے دنیا دیکھتی ہے، اسے دنیا محسوس بھی کرتی ہے، اور زکوٰۃ وغیرہ جب دیتے ہیں تو دنیا فائدہ بھی اٹھاتی ہے۔ اور جتنی عبادتیں ہیں دنیا انہیں دیکھتے بھی ہے اور انہیں محسوس بھی کرتی ہے، لیکن روزہ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عمل ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ اسے کوئی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ بندے کا اور رب کا آپسی معاملہ ہے۔ آدمی نے صحیح معنوں میں روزہ رکھا ہوا ہے یا وہ جھوٹا اپنا روزے دار ہونے کا اقرار کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی سچائی تو اللہ کو معلوم ہے۔ ایک آدمی سب کے سامنے کہے کہ میں روزے دار ہوں اور پس پردہ دیوار کے پیچھے گھر جا کر وہ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، تو عام لوگ تو اسے روزے دار سمجھیں گے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ روزے دار نہیں ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نہ نظر آتی ہے نہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ رب کا اور بندے کا آپسی معاملہ ہے۔ آدمی روزے کی نسبت پر اپنے آپ کو جو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، نفسانی خواہشات سے باز رہتا ہے، تو یہ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے رہتا ہے، ورنہ کون اسے روک رہا ہے؟ پردے کے پیچھے اکیلے میں وہ چاہے تو کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، غلط کام بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ سب کچھ کیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میری آخرت تباہ ہو جائے گی، میں نہ دنیا کا رہوں گا نہ آخرت کا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی ڈر اسے روزے کے حقوق و آداب پورا کرنے پر مجبور کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عبادت کا تعلق چونکہ براہ راست مجھ سے ہے، اسے نہ کوئی اور دیکھ سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے، اس لیے اس اہمیت کی وجہ سے، روزے کے اس اختصاص اور امتیاز کی وجہ سے اس کا بدلہ خاص طور سے میں خود دوں گا۔ یعنی دیگر عبادتوں کا اجر بھی اللہ مرحمت فرماتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کی عبادت کا اجر و ثواب خاص طور سے میں خود دوں گا۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اس لیے ہمیں روزے کی اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا کی کتنی بیماریاں ہیں، کتنی لا علاج بیماریاں ہیں جن کا علاج فقط روزہ ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ آدمی چاہے مہینوں ان کا علاج کراتا رہے، دوا دارو کرتا رہے، فرق نہیں پڑتا، افاقہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں کی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق آدمی کئی دن تک، مہینے تک مسلسل اگر بھوکا پیاسا رہ لے تو وہ بیماریاں آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہیں۔ گویا دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روز محشر روزہ جس بندہ مومن کے حق میں شفیع اور سفارشی بن کر سامنے آ جائے گا، اس کی سفارش ہونا، اس کی مغفرت ہونا، اس کا جنت میں داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار جیسی عظیم ترین سعادت سے بہرور ہونا یقینی اور طے شدہ ہے۔ روزے کی سفارش رائے گاہ نہیں جائے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کے خلاف روز محشر روزہ کھڑا ہو گیا تو پھر ایسے آدمی کو جہنم میں جانے سے بھی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ تو روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ اہم ترین عبادت ہے جس کے فوائد اس دنیا میں بھی عطا ہوتے ہیں اور اس کے فوائد آخرت میں بھی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی اس عبادت کو بڑی اہمیت کے ساتھ
انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ جامعہ حسینیہ راندیر میں وہ شیخ الحدیث سے، ڈھابیل کا مدرسہ بڑا مشہور ہے۔ مفتی احمد خانپوری صاحب اللہ کے ایک بڑے ولی صفت انسان ہیں، ان کی وہاں خانقاہ چلتی ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ ڈھابیل کی خانقاہ جب شروع ہوئی تھی، پہلا سال تھا، اب تو کئی سالوں سے چل رہی، وہ جب پہلا سال تھا خانقاہ کا، اعتکاف کا، تو اس موقع پر مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورت سے ڈھابیل تشریف لے گئے، اور آپ نے نماز تراویح کے بعد وہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے خانقاہ میں آئے ہوئے لوگوں سے بڑا اہم خطاب فرمایا رمضان کے تعلق سے، اور اس میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ آج ہمارے ایمان کی کمزوری اور پستی کا عالم یہ ہے، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کا عالم یہ ہے کہ اگر سرکاری سطح پر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک دن کے لیے لوہے کو سونے کا بھاؤ دے دیا گیا ہے، ایک دن کے لیے لوہا سونے کے ریٹ بکے گا، تو پورا ملک کا ہر سماج، ہر بندہ اپنے گھر کے دروازے، کھڑکیاں، کیلیں تک اکھاڑ لے جائے گا، سب کچھ بیچ ڈالے گا، کہ بعد میں دیکھے جائیں گے دروازے، کھڑکیاں اور کیلیں، ابھی تو سونے کے ریٹ لوہا بک رہا ہے، لہذا بیچ ڈالو، نکال ڈالو۔ سارا ملک سڑکوں پر نکل آئے گا، نہ کوئی سماج پیچھے رہے گا، نہ کوئی بندہ پیچھے رہے گا۔ ایک طرف ہمارے حرص کا، طمع کا، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کا یہ عالم ہے کہ اگر اس طرح کا اعلان ہو جائے تو آدمی نیند کو، ہر طرح کے آرام کو ایک طرف کر دے اور گھنٹوں سڑکوں پر انتظار میں کھڑا رہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم نفلوں کا اجر و ثواب فرضوں کے برابر دیتے ہیں، تو یہ گویا لوہا سونے کے بھاؤ مل رہا ہے، لوہے کے ریٹ سونے کے برابر رمضان میں مل رہے ہیں، نفل کا اجر و ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایمان کی کمزوری اور پستی، آخرت فراموشی، خدا فراموشی کا عالم یہ ہے، حال یہ ہے کہ یہ بات ہزاروں مرتبہ سنتے ہیں، لیکن ایک کان سے سن کر وہ بات دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، عمل میں صحیح معنوں میں وہ بات دکھائی نہیں دیتی۔ حالانکہ ہمیں ہر معاملے میں اس دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا چاہیے، جو ہماری اصل زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے اور بے بھروسہ ہے۔ اول تو اس کی کل میعاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 60-70 سال ہے، بہت کم ہیں جو اس میعاد سے آگے بڑھتے ہیں، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے، پائیدار ہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کو آخرت کی تیاری کے طور پر استعمال میں لانا چاہیے، اور آخرت کی تیاری کے طور پر دنیا کو استعمال میں لانے کا طریقہ یہی ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو، روزوں کی پابندی ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی ہو، حج جن پر فرض ہے وہ سب سے پہلی مشغولی میں، سب سے پہلی فرصت میں حج بیت اللہ کی تیاری میں لگ جائیں۔ جو اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کا فکر و اہتمام ہو، اور دنیا اس طرح گزاری جائے کہ رب بھی راضی رہے، بندے بھی راضی رہیں، کسی کا حق تلف نہ ہو۔ اس طرح جب زندگی گزرے گی تو یہ آخرت کی تیاری کی شکل میں گزرے گی، اور یہی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور یہی زندگی گزارنے کا انداز روز محشر ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے جو دن اور راتیں رہ گئے ہیں انہیں ہمیں قدر کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، حقوق و آداب کی کامل رعایت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔